मुगल हिस्ट्री की वारगर्दानी से मालूम होता है कि हर बादशाह ने तख्त हासिल करने के लिए खूनी रिश्तों की बलि दी है। जहांगीर ने अपने बेटे खुसरू की आंखें निकालने का हुक्म सादर किया तो तरीही जुमला कहा कि बादशाह का कोई रिश्तेदार नहीं होता। औरंगजेब आलमगीर के बारे में हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज मौरखीन की अलग अलग राय, किस्से और कहानियां औरंगजेब आलमगीर के बारे में सुनने और पढ़ने को मिलते हैं। किसी ने जालिम, जाबर, संगे दिल और किसी ने बहादुर, दिलेर, ईमानदार, आलम, परहेजगार का दर्जा दिया है। दबदबा और रौब का ये आलम जर्रा जर्रा आलमगीर के नाम से लरजता था। हिंदुस्तान के बड़े बड़े बागी और सरकश आलमगीर का नाम सुनकर खौफजदा हो जाते थे। हिंदुस्तान के बड़े बड़े फरमानरवा और हुक्मरान नाम सुनकर रंग जर्द पड़ जाता था। आलमगीर सादगी का ये आलम था कि शाही लिबास, जामा, परसाई के सिवा कुछ न था। हिंदू मौरखीन ने जो इल्ज़ाम औरंगजेब आलमगीर पर मंदिर गिराने का लगाया है वो सिर्फ इल्ज़ाम है। चंद मंदिर वो गिराए गए जो औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ साजिश के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। औरंगजेब आलमगीर चाहते तो हिंदुस्तान में तमाम मंदिरों को गिरा देते, लेकिन ऐसा नहीं किया, बल्कि मंदिरों की देखभाल और मरम्मत के लिए फंड भी दिए गए। औरंगजेब आलमगीर पैदाशी नाम मोइनुद्दीन मोहम्मद, पैदाश 3 नवंबर 1618, वफात 3 मार्च 1707, जिन्हें आमतौर पर औरंगजेब के नाम से जाना जाता है, मुगलिया सल्तनत का छठा शहंशाह था, जिसने 1658 से 1707 तक हुकूमत की। उनकी शहंशाही के तहत मुगलों ने अपनी सबसे बड़ी हद तक रसाई हासिल की और उनका इलाका तकरीबन पूरे बरसगीर में फैला हुआ था। वो मुगलिया सल्तनत का आखिरी अजीम शान शहंशाह था। उसकी वफात से मुगल सल्तनत ज़वाल का शिकार हो गई। आखिरी मौसर मुगल हुक्मरान समझे जाने वाले औरंगजेब ने फतावी आलमगीरी को मरतब किया और बरसगीर पाक व हिंद में शरीयत और इस्लामी मुआशियात को मुकम्मल तौर पर कायम करने वाले चंद बादशाहों में से थे। औरंगजेब का ताल्लुक अमीर तैमूरी ख़ानदान से था। वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। अपने वालिद शाहजहां के मातहत इंतज़ामी और फौजी ओहदों पर फाइज रहा और एक काबिल फौजी कमांडर के तौर पर पहचान हासिल की। औरंगजेब ने 1636-1637 में दक्कन के वासराय और 1645 ता 1647 में गुजरात के गवर्नर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। उसने 1648 ता 1652 में मुल्तान और सिंध के सूबों की मुश्तरका तौर पर मैनेजमेंट की और हमसाया सफ़ी इलाकों में कैंपेन जारी रखी। शाहजहां ने अपने सबसे बड़े बेटे दारा शकू को अपना जानशीन नामजद किया। इस इकदाम को औरंगजेब ने रिजेक्ट कर दिया। औरंगजेब ने फरवरी 1658 में हुकूमत का कंट्रोल संभाल लिया और ख़ुद को शहंशाह करार दिया। औरंगजेब ने दर माता की लड़ाई में शकू और मारवाड़ा की इत्यादी फौज को शिकस्त दी। सोमोगढ़ की जंग में औरंगजेब की फैसला कुन फतह ने इसकी खुद मुख्तियारी को मजबूत किया और इसकी बालादस्ती को पूरी सल्तनत में तस्लीम किया गया। जुलाई 1658 में शाहजहां की बीमारी से सेहतयाबी के बाद औरंगजेब ने उसे हुकूमत करने के लिए नाअहल करार दिया और अपने वालिद को आगरा कला में कैद कर दिया। नाजरीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। औरंगजेब की बादशाहत के तहत मुगलों ने अपनी सबसे बड़ी हद तक रसाई हासिल की और उनका इलाका तकरीबन पूरे बरसगीर पाक व हिंद में फैला हुआ था। उनके दौर हुकूमत में तेज़ी से फौजी तोसी का दौर था,
جس میں مغلوں نے متحدہ خاندانوں اور ریاستوں کا تختہ الٹ دیا تھا۔ ان کی فتوحات نے انہیں عالمگیر فاتح کا لقب دیا۔ مغلوں نے چنگ چین کو بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت کا اعزاز حاصل کیا۔ مغل فوج آہستہ آہستہ بہتر ہوئی اور دنیا کی سب سے مضبوط فوج میں سے ایک بن گئی۔ اورنگزیب کو متعدد مساجد کی تعمیر اور عربی خطاطی کے کاموں کی سرپرستی کا سہرا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کامیابی کے ساتھ فتوی عالمگیری کو سلطنت کا مرکزی ادارہ قرار دیا اور اسلام میں مذہبی طور پر ممنوع سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی۔ اگرچہ اورنگزیب نے متعدد مقامی بغاوتوں کو دبا دیا، لیکن اس نے غیر ملکی حکومتوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات برقرار رکھے۔ اورنگزیب کو عام طور پر مورخین ہندوستانی تاریخ کے عظیم ترین شہنشاہوں میں سے ایک مانتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک تھا۔ ان کے والد شاہ جہان نے انہیں عالمگیر کا خطاب دیا۔ 3 نومبر 1618 کو مالوا کی سرحد پر پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ارجمند بانو بیگم تھیں، جو ممتاز محل کے نام سے مشہور تھیں۔ اورنگزیب کی عمر 2 سال کی تھی جب شاہجہان نے اپنے باپ جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی اور بیوی بچوں کو لے کر 4 سال تک بنگال میں پھرتا رہا۔ آخر جہانگیر کے کہنے پر اپنے بیٹوں دارا شکوہ اور اورنگزیب عالمگیر کو دربار میں بھیج کر معافی مانگ لی۔ جہانگیر نے دونوں بچوں کو ملکہ نور جہان کی نگرانی میں بھیج دیا۔ اورنگزیب کو سید محمد، میر ہاشم اور ملا صالح جیسے استادوں کی شاگردی نصیب ہوئی۔ مغل بادشاہوں میں اورنگزیب عالمگیر پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے قرآن شریف حفظ کیا اور فارسی مضمون نویسی میں نام پیدا کیا۔ اس کے علاوہ گھڑ سواری، تیر اندازی اور فنون سپہ گری میں بھی کمال حاصل کیا۔ 17 برس کی عمر میں 1636 میں دکن کے صوبیدار مقرر ہوئے۔ اس دوران انہوں نے چند نئے علاقے فتح کیے۔ اورنگزیب نے جنگ، فوجی حکمت عملی اور انتظامیہ جیسے موضوعات کا احاطہ کرتے ہوئے مغل شاہی تعلیم حاصل کی۔ ان کے نصاب میں اسلامی علوم اور ترک اور فارسی ادب جیسے علمی شعبے بھی شامل تھے۔ اورنگزیب اپنے زمانے کی ہندی زبان میں روانی سے پروان چڑھا۔ 28 مئی 1633 کو اورنگزیب اس وقت موت سے بچ گئے جب مغل شاہی کیمپ میں ایک جنگی ہاتھی بگدر سے بفر گیا۔ اس نے ہاتھی کے خلاف سواری کی اور اس کے تنے کو لانس سے مارا اور کامیابی کے ساتھ اپنے آپ کو کچلنے سے بچایا۔ اورنگزیب کی بہادری کو اس کے والد نے اپریشیٹ کیا اور اسے بہادر کے لقب سے نوازا اور اسے سونے میں وزن دلایا اور 20 لاکھ روپے کے تحائف پیش کیے۔ اس موقع پر اورنگزیب نے کہا، اگر ہاتھی کی لڑائی میرے لیے جان لیوا طور پر ختم ہو جاتی تو یہ شرم کی بات نہ ہوتی۔ موت شہنشاہوں پر بھی پردہ ڈال دیتی ہے۔ یہ کوئی بے عزتی نہیں ہے، کوئی انسلٹ نہیں ہے۔ شرم کی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائیوں نے کیا کیا۔ شاہ جہان کی بیماری کے دوران دارا شکوہ نے تمام حکومتی انتظام اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ دارا شکوہ کی اس جلد بازی سے شاہ جہان کی موت کی افواہیں پھیلنے لگیں اور ملک میں افراتفری پھیل گئی۔ شاہ شجاع نے بنگال میں اپنی بادشاہت قائم کر لی اور آگرہ پر فوج کشی کے ارادے سے روانہ ہوا۔ بنارس کے قریب دارا اور شجاع کی فوجوں میں جنگ ہوئی، جس میں دارا کو فتح اور شجاع کو شکست ہوئی۔ اورنگزیب نے مراد سے مل کر دارا شکوہ کے مقابلے کی
ठानी। अजैन के करीब दोनों फौजों का आमना सामना हुआ। औरंगजेब आलमगीर को फतह हुई। सामूगढ़ के करीब फिर लड़ाई हुई, जिसमें औरंगजेब को दोबारा कामयाबी हुई। औरंगजेब अबू अल मुज़फ़्फ़र मोइनुद्दीन के लक़ब से तख्त पर बैठा। उसने हिंदुओं और मुसलमानों की फजूल रस्में ख़त्म की और फाशी का इंसदाद किया और खूबसूरत मकबरों की तमीर व आराइश ममनू करार दी। कवाल, नजूमी, शायर मौकूफ़ कर दिए गए। शराब, अफ्यून और भंग बंद कर दी। दर्शन जुरोका की रस्म ख़त्म की और बादशाह को सलाम करने का इस्लामी तरीका राइज किया। सजदा करना और हाथ उठाना मौकूफ़ हुआ। सिक्कों पर कलमा लिखने का दस्तूर भी ख़त्म हुआ। खाने की जिनसों पर हर किस्म के महसूल हटा दिए। 1665 में असम, कूच बहार और चट्टागांग फतह किए और पुर्तगीज़ी और फरंगी बेरी कज़ाकों का खात्मा किया। 1666 में सराद के शायर खुशाल खान खटक की शोरश और मित्रा और अलीगढ़ के नवाब में जाटों की गारतगरी ख़त्म की और 7 नामियों की बगावत को कुचल दिया। सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गोबंद सिंह ने अनंतपुर के आसपास गारतगरी शुरू की और मुग़ल फ़ौज से शिकस्त खाकर फिरोज़पुर के करीब गैर आबाद मकाम पर जा बैठे। आलमगीर ने उन्हें अपने पास दक्कन बुलाया। ये अभी रास्ते में थे कि खुद आलमगीर फौत हो गया। आलमगीर ने 1666 में राजा जय सिंह और दलेर खान को शिवाजी के खिलाफ भेजा। शिवाजी और उसका बेटा आगरे में नजरबंद हुए। शिवाजी फरार होकर फिर महाराष्ट्र पहुंच गया और दोबारा कत्ल व गारतगरी शुरू की। 1680 में शिवाजी मर गया तो उसका बेटा सबाजी जानशीन हुआ। ये भी कत्ल व गारतगरी में मसरूफ़ हुआ। आलमगीर खुद दक्कन पहुंचा। संभाजी गिरफ्तार होकर मारा गया। उसका बेटा सऊ दिल्ली में नज़रबंद हुआ। दक्कन का मुताला करके आलमगीर इस नतीजे पर पहुंचा कि बीजापुर और गोलकंडा की रियासतों से मराठों को मदद मिलती है। उसने 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकंडा की रियासतें ख़त्म कर दी। उसके बाद मराठों के ताक़ब में हिंदुस्तान के इंतहाई जनूबी हिस्से भी फतह कर लिए। मुगलिया सल्तनत पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। आलमगीर अहमदनगर में बीमार हुआ और 3 मार्च 1707 को 90 वर्ष की उम्र में फौत हुआ। वसीयत के मुताबिक उसे खिल्द आबाद में दफन किया गया। खिल्द आबाद से करीब एक मकाम है जिसका नाम औरंगाबाद है। औरंगाबाद में औरंगजेब की मुख्तलिफ यादगारें आज भी महफूज हैं। बड़ा मुत्तकी, परहेज़गार, मुदबर और आला दर्जे का मुंतज़िम था। खजाने से ज़ाती खर्चे के लिए एक पाई भी ना ली। कुरान मजीद लिखकर टोपियाँ सी कर गुजारा करता था। सुलझा हुआ अदीब था। उसके खतूत रकात आलमगीरी के नाम से मरतब हुए। उसके हुक्म पर नाज़म सल्तनत चलाने के लिए एक मजमुआ फतावी तसनीफ़ किया गया, जिसे तारीख़ में फतावी आलमगीरी कहा गया। फतावी आलमगीरी फ़िक़्ह इस्लामी में एक मुमताज़ मकाम रखती है। बाज़ उलमा ने सुल्तान औरंगज़ेब को अपने दौर का मुजद्दिद भी करार दिया। 5 बेटे बहादुर शाह, सुल्तान मोहम्मद अकबर, मोहम्मद आज़म शाह, काम बख्श मोहम्मद सुल्तान और 5 बेटियां ज़ैबुन्निसा, ज़ीनतुन्निसा,
مہر النساء، بدر النساء، زبدۃ النساء چھوڑی۔ مشہور شاعر زیب النساء مخفی ان کی دختر تھیں۔ بیٹا بہادر شاہ اول باپ کی سلطنت کا وارث ہوا۔ اورنگزیب کی کمان میں مغل فوج نے اکتوبر 1635 میں اورچھا پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اورنگزیب اورچھا کے باغی حکمران جوجر سنگھ کو زیر کرنے کے ارادے سے بندیل کھنڈ بھیجی گئی فوج کا انچارج تھا، جس نے شاہ جہان کی پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دوسرے علاقے پر حملہ کیا تھا اور اپنے اقدام کا کفارہ دینے سے انکار کر رہا تھا۔ ترتیب کے مطابق اورنگزیب لڑائی سے دور پیچھے رہا اور اپنے جرنیلوں کا مشورہ لیا۔ جب مغل فوج جمع ہوئی اور 1635 میں اورچھا کا محاصرہ شروع کیا، مہم کامیاب رہی اور سنگھ کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا۔ اورنگزیب کو 1636 میں دکن کا وائسرائے مقرر کیا گیا۔ نظام شاہی لڑکے شہزادہ مرتضیٰ شاہ سوم کے دور میں احمد نگر کی توسیع سے شاہ جہاں کے جاگیرداروں کو تباہ کرنے کے بعد شہنشاہ نے اورنگزیب کو روانہ کیا، جس نے 1636 میں نظام شاہی خاندان کا خاتمہ کیا۔ 1637 میں اورنگزیب نے صفوی شہزادی دل رس بانو بیگم سے شادی کی، جو بعد ازاں مرگ رابعہ الدرانی کے نام سے مشہور تھی۔ وہ ان کی پہلی بیوی تھیں۔ اسی سال اورنگزیب کو بگرانہ کی چھوٹی راجپوت سلطنت کو ضم کرنے کا انچارج مقرر کیا گیا، جو اس نے آسانی سے کیا۔ اورنگزیب نے نواب بائی سے شادی کی، جو بعد میں رحمت النساء کے نام سے مشہور ہوئی۔ اسی سال اورنگزیب نے پرتگالی ساحلی قلعہ دمن کو زیر کرنے کے لیے ایک فوج بھیجی، تاہم اس کی افواج کو مذمت کا سامنا کرنا پڑا اور بالآخر ایک طویل محاصرے کے اختتام پر انہیں پسپا کر دیا گیا۔ 1644 میں اورنگزیب کی بہن جہان آرا بیگم آگرہ میں اس وقت جل گئیں جب ان کے پرفیوم میں موجود کیمیکلز کو قریب کے چراغ جلایا گیا۔ اس واقعے نے سیاسی نتائج کے ساتھ خاندانی بحران کو جنم دیا۔ اورنگزیب کو اپنے والد کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ فوری طور پر آگرہ واپس نہیں آئے بلکہ 3 ہفتے بعد واپس آئے۔ شاہ جہاں اس زمانے میں جہاں آرا بیگم کی سید بحالی کر رہا تھا اور ہزاروں کی تعداد میں جاگیردار انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آگرہ پہنچ چکے تھے۔ شاہ جہاں اورنگزیب کو فوجی لباس میں اندرونی محل کے احاطے میں داخل ہوتے دیکھ کر ناراض ہو گیا اور اسے فوری طور پر دکن کے وائسرائے کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ اورنگزیب کو اب سرخ خیمے استعمال کرنے یا مغل شہنشاہ کے سرکاری فوجی معیار کے ساتھ خود کو منسلک کرنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ 1645 میں انہیں گجرات کا گورنر مقرر کیا۔ گجرات میں ان کی حکومت مذہبی تنازعات سے بھری ہوئی تھی، لیکن انہیں استحکام لانے کا انعام دیا گیا۔ 1647 میں شاہ جہاں نے اورنگزیب کو گجرات سے بلخ کا گورنر بنا دیا۔ یہ علاقہ ازبک اور ترکمان قبائل کے حملوں کی زد میں تھا۔ دونوں فریق تعطل کا شکار تھے اور اورنگزیب کو پتہ چلا کہ اس کی فوج اس سرزمین پر نہیں رہ سکتی جو جنگ سے تباہ ہو چکی تھی۔ موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی اسے اور اس کے والد کو ازبکوں کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑا۔ مغل خود مختاری کو برائے نام تسلیم کرنے کے بدلے میں علاقہ دینا پڑا۔ مغل فوج کو ازبکوں اور دیگر قبائلیوں کے حملوں سے مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ برف کے ذریعے کابل کی طرف پیچھے ہٹ گئے۔ اس 2 سالہ مہم کے اختتام تک
جس میں اورنگزیب کو آخری مرحلے میں شامل کیا گیا تھا، بہت کم فائدے کے لیے بہت بڑی رقم خرچ کی جا چکی۔ مزید ناخوشگوار فوجی مداخلت کے بعد اورنگزیب کو ملتان اور سندھ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ 1649 اور 1652 میں قندھار میں صفویوں کو بے دخل کرنے کی ان کی کوششیں، جسے انہوں نے حال ہی میں مغلوں کے ایک دہائی کے کنٹرول کے بعد دوبارہ حاصل کیا تھا، دونوں موسم سرما کے قریب آتے ہی ناکام ہو گئے۔ سلطنت کی چوٹی پر فوج کی فراہمی کے لاجسٹک مسائل، ہتھیاروں کی ناقص معیار اور حزب اختلاف کی ہٹ درمی کو جان رچرڈز نے ناکامی کی وجوہات کے طور پر بیان کیا ہے، اور 1653 میں دارا شکوک کی سربراہی میں تیسری کوشش کو بھی اس نتیجے کا سامنا کرنا پڑا۔ قندھار پر قبضہ کرنے کی کوشش میں دارا شکوک کی جگہ لینے کے بعد اورنگزیب دوبارہ دکن کا وائسرائے بنا۔ کیونکہ دکن نسبتاً غریب علاقہ تھا، اس لیے انہیں مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ علاقہ اتنا غریب تھا کہ انتظامیہ کو برقرار رکھنے کے لیے مالوہ اور گجرات سے گرانٹ کی ضرورت تھی، اور اس صورتحال نے باپ اور بیٹے کے درمیان برا احساس پیدا کیا۔ شاہ جہان نے اصرار کیا کہ اگر اورنگزیب کھیتی کو فروغ دینے کی کوشش کرے تو حالات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اورنگزیب نے مرشد قلی خان کو دکن تک توسیع دینے کے لیے مقرر کیا تاکہ شمالی ہندوستان میں استعمال ہونے والے ذبح محصولات کے نظام کو بڑھایا جا سکے۔ مرشد قلی خان نے زرعی زمین کا سروے کیا اور اس سے پیدا ہونے والی چیزوں پر ٹیکس کا جائزہ لیا۔ ریونیو بڑھانے کے لیے مرشد قلی خان نے بیج، لائیو سٹاک اور آبپاشی کی بنیادی ڈھانچے کے لیے قرضے دیے اور دکن خوشحالی کی طرف لوٹ آیا۔ اورنگزیب نے گولکنڈہ، قطب شاہی اور بیجاپور عادل شاہی کے خاندانی قابضین پر حملہ کر کے صورتحال کو حل کرنے کی تجویز پیش کی۔ مالی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ایک معاون کے طور پر یہ تجویز مزید زمینیں حاصل کر کے مغل اثر و رسوخ کو بھی بڑھائے گی۔ اورنگزیب نے بیجاپور کے سلطان کے خلاف پیش قدمی کی اور بیدر کا محاصرہ کیا۔ قلعہ بند شہر کے قلعہ گورنر یا کپتان سید مرجان اس وقت شدید زخمی ہو گئے جب بارود کے میگزین میں دھماکہ ہوا۔ 27 دنوں کی سخت لڑائی کے بعد بیدر پر مغلوں نے قبضہ کر لیا اور اورنگزیب نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ مغل شہنشاہ اورنگزیب کے وفادار سپاہی 1658 میں اورنگ آباد میں محل کے آس پاس اپنی پوزیشنیں برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ شاہ جہان کے چاروں بیٹے اپنے والد کے دور حکومت میں گورنری پر فائز رہے۔ شہنشاہ نے سب سے بڑے بیٹے دارا شکوہ کی حمایت کی۔ اس سے 3 نوجوانوں میں ناراضگی پیدا ہوئی جنہوں نے مختلف اوقات میں اپنے اور دارا کے خلاف اتحاد کو مضبوط بنانے کی کوشش کی تھی۔ ایک شہنشاہ کی موت کے بعد اپنے سب سے بڑے بیٹے کو منظم طریقے سے حکمرانی کی منتقلی کی کوئی مغل روایت نہ تھی۔ اس کی بجائے بیٹوں کے لیے یہ رواج تھا کہ وہ اپنے والد کا تختہ الٹ دیں اور بھائیوں کے لیے آپس میں موت تک جنگ کریں۔ مقابلہ بنیادی طور پر دارا شکوہ اور اورنگزیب کے درمیان تھا، کیونکہ اگرچہ چاروں بیٹوں نے اپنے سرکاری کرداروں میں اہلیت کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن نظریاتی اختلافات تھے۔ دارا اکبر کے سانچے میں ایک دانشور اور مذہبی لبرل تھا، جبکہ اورنگزیب بہت زیادہ قدامت پسند تھا، جیسا کہ مورخین باربرا ڈی میٹکالف اور تھامس آر میٹکالف کہتے ہیں۔ مختلف فلسفوں پر
توجہ مرکوز کرنا اس حقیقت کو نظر انداز کرتا ہے کہ دارا ایک غریب جنرل اور رہنما تھا۔ جہاں آرا نے یقینی طور پر مختلف اوقات میں تمام شہزادوں کی طرف سے ثالثی کی اور اورنگزیب کی طرف سے ان کی عزت کی گئی، حالانکہ وہ دارا شکوہ کے مذہبی نقطۂ نظر سے متفق تھیں۔ 1656 میں قطب شاہی خاندان کے ایک جنرل موسیٰ خان نے اورنگزیب پر حملہ کرنے کے لیے 12,000 افراد پر مشتمل فوج کی قیادت کی، جو گولکنڈہ قلعے کا محاصرہ کر رہا تھا۔ بعد میں اسی مہم میں اورنگزیب نے گھوڑ سواروں اور کرناٹکیوں پر مشتمل فوج کا مقابلہ کیا۔ یہ واضح کرنے کے بعد کہ وہ دارا شکوہ کو اپنا جانشین بنانا چاہتا ہے، شاہ جہان 1657 میں بیمار ہو گیا اور نو تعمیر شدہ شہر شاہ جہاں آباد، پرانی دہلی میں اپنے پسندیدہ بیٹے کی دیکھ بھال میں رکھا گیا۔ شاہ جہان کی موت کی افواہیں پھیل گئیں، اس طرح انہوں نے کارروائی کی۔ شاہ شجاع بنگال میں، جہاں وہ 1637 میں گورنر تھے، شہزادہ شجاع نے راج محل میں خود کو بادشاہ کا تاج پہنایا اور اپنی گھوڑ سوار فوج، توپ خانے اور دریائی کشتیوں کو آگرہ کی طرف لایا۔ صحت یاب ہونے کے بعد شاہ جہان آگرہ چلا گیا اور دارا نے اس پر زور دیا کہ وہ شاہ شجاع اور مراد کو چیلنج کرنے کے لیے فوج بھیجے، جنہوں نے اپنے متعلقہ علاقوں میں خود کو حکمران قرار دیا تھا، جبکہ شاہ شجاع کو فروری 1658 میں بنارس میں شکست ہوئی۔ مراد سے نمٹنے کے لیے بھیجی گئی فوج نے انہیں حیرت زدہ کر دیا۔ اس نے اورنگزیب نے اپنی افواج کو یکجا کر دیا تھا۔ دونوں بھائیوں نے سلطنت کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اسے تقسیم کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ دھرماتا کے مقام پر دونوں فوجوں کے درمیان تصادم ہوا، جس میں اورنگزیب فاتح تھا۔ شاہ شجاع کا بہار بر میں تعاقب کیا جا رہا تھا اور اورنگزیب کی فتح نے اسے دارا شکوہ کا ایک ناقص فیصلہ ثابت کر دیا، جس کے پاس اب ایک محاذ پر شکست خوردہ قوت تھی اور ایک کامیاب فورس غیر ضروری طور پر دوسرے محاذ پر قابض تھی۔ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اورنگزیب کی پیش قدمی کا مقابلہ کرنے کے لیے واپس بلائی گئی بہار کی افواج وقت پر آگرہ نہیں پہنچے گی، دارا شکوہ نے اتحاد بنانے کی کوشش کی، لیکن اورنگزیب پہلے ہی اہم ممکنہ امیدواروں کو میدان میں اتار چکا ہے۔ مئی کے آخر میں جب دارا کی من گھڑت فوج اورنگزیب کے منظم اور سخت گیر فوج سے آمنے سامنے آئی تو نہ تو دارا کے آدمی اور نہ ہی اس کی جرنیلی اورنگزیب کا کوئی مقابلہ کیا۔ دارا کو اپنی صلاحیتوں پر بھی حد سے زیادہ اعتماد ہو گیا تھا اور اپنے والد کے زندہ رہنے کے دوران جنگ میں قیادت نہ کرنے کے مشورے کو نظر انداز کر کے اس نے اس خیال کو تقویت دی کہ اس نے تخت پر قبضہ کر لیا ہے۔ اورنگزیب نے شاہ شجاع کو بنگال کی گورنری کی پیشکش کی۔ اس اقدام کا اثر دارا شکوہ کو الگ تھلگ کرنے اور مزید فوجوں کو اورنگزیب کی طرف مائل کرنے پر پڑا۔ شاہ شجاع، جس نے بنگال میں خود کو شہنشاہ قرار دیا تھا، مزید علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور اس نے اورنگزیب کو ایک نئی اور بڑی فوج کے ساتھ پنجاب سے مارچ کرنے پر مجبور کیا، جو خجوہ کی جنگ کے دوران لڑی گئی تھی، جہاں شاہ شجاع اور اس کے زنجیر بردار بختر بند جنگی ہاتھیوں کو اورنگزیب کی پیچھا کیا اور سلطنت کی شمال مغربی حدود میں اس کا تعاقب کیا۔ اورنگزیب نے دعویٰ کیا کہ دارا اب مسلمان نہیں ہے۔ اس کے بعد شاہ شجاع برما کی طرف بھاگ گیا، جہاں اسے مقامی حکمرانوں نے پھانسی دے دی۔ شجاع اور مراد کے آگرہ میں رہنے کے بعد اورنگزیب نے دارا شکوہ کا سعد اللہ خان کو زہر دینے کا
الزام لگایا۔ لڑائیوں، شکستوں اور پسپائیوں کے ایک سلسلے کے بعد دارا کو اس کے ایک جرنیل نے دھوکہ دیا، جس نے اسے گرفتار کیا اور باندھ دیا۔ 1658 میں اورنگزیب نے دہلی میں اپنی رسمی تاج پوشی کا انتظام کیا۔ 10 اگست 1659 کو دارا کو ارتداد کی بنیاد پر پھانسی دے دی گئی اور اس کا سر شاہ جہاں بھیج دیا گیا۔